बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त अल अज़हर के एक रेजिडेंशियल कैंपस में बैठा हूँ और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ डॉक्टर उज़ैर साहब बैठे हैं यहाँ पे। इस छोटे से व्लॉग का जो कि पार्ट 1 है हमारी एक सीरीज़ ऑफ व्लॉग का, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर उज़ैर साहब जो हैं वो जामिअतुल अज़हर के रिप्रेजेंटेशन देते हैं कराची में, पाकिस्तान में। एक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके, बहुत बहुत मुस्तनद और बहुत यहाँ पर उनके ताल्लुकात हैं माशाल्लाह से। अल अज़हर में आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं और छोटा सा एक कोर्स कर रहे हैं, उसकी भी सबसे बड़ी वजह यहाँ आने की मिस्र में वो डॉक्टर उज़ैर साहब हैं। डॉक्टर उज़ैर साहब का एक और तारुफ जो मैं कराना बहुत ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान के ऊपर जिन्होंने 60, 70, 80, 90 की दिहाई में बेपनाह काम किया, डॉक्टर मसूद अलैहि रहमा, मसूद अहमद साहब, वो डॉक्टर साहब के नाना हैं। और इन्होंने आला हज़रत के लिए जिस तरह काम किया है, अहमद रज़ा ख़ान साहब के लिए, वो मेरे ख़्याल में तारीख़ में जिस तरह लिखा गया है, शायद उसके नक़ूश आगे सदियों तक इंशाअल्लाह ताला यूँ ही चलते रहेंगे इमाम अहमद रज़ा ख़ान की फ़िक्र रज़ा के बारे में। डॉक्टर उज़ैर साहब माशाल्लाह से यहाँ पर अरब दुनिया में काफ़ी मकबूल हैं, मिस्र में इनका आना जाना रहता है और आज हमारे साथ मेरी खुशनसीबी है कि ये बैठे हैं। एक और उनका बड़ा तारुफ़ है, लेकिन वो मैं चाहूँगा हज़रत आप ख़ुद कराएँ वो तारुफ़ जो आला हज़रत से आपका निस्बती एक ताल्लुक़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले, आपने अपनी मोहब्बतों का सबूत, और ये आपकी मोहब्बतें मैं समझता हूँ ये आपकी मोहब्बतें आपके आबाओ अजदाद और हमारे आबाओ अजदाद के दरमियान जो थी, ये शायद उसी की कड़ी है। दर हकीकत जो आपने जैसे कि फरमाया और जिन मोहब्बतों का सबूत दिया कि आला हज़रत के साथ जो एक ताल्लुक़ और निस्बत, तो मैं अर्ज़ करता हूँ ताकि आपकी ऑडियंस की भी इल्म में आए और जो देखने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। और हकीकत भी यही है कि जो हम रूहें आपस में मिल जाती हैं, ये वहीं से एक ताल्लुक़ कायम पहले से होता है। तो दर हकीकत हज़रत माशाल्लाह बहुत ही आप मोहब्बत वाली शख्सियत हैं और ज़ाहिरी बात है जिस हस्ती से आपका ताल्लुक़ है वो अपने वक्त के इमाम क्या, अपने वक्त के मुहद्दिस क्या, फ़क़ीह क्या, मुफ़स्सिर क्या, अज़ीम यानी जिसे आलाम कहा जाता है, और रजुलन अबक़रिय्यह, शख्सियत अबक़रिय्यह, मौलाना अशाह अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह यरहम, यानी शख्सियत अबक़रिय्यह उसको कहते हैं जिसमें जो लोगों को हैरान कर दे हर जिहत पर जिसका काम, सुभान अल्लाह, उसको अरब में कहते हैं अबक़री है ये शख्स। तो वो मौलाना अहमद रज़ा ख़ां नव्वरल्लाहु मरक़दहू, हज़रत आला हज़रत के बारे में कौन नहीं, अब तो अहले अरब भी जानने लग गए और उनको भी इस बारे में। तो जिस तरह आपने फरमाया आला हज़रत से जो हमारे आबा व अजदाद का ताल्लुक़, वो भी इसी अबक़रियत और इसी मोहब्बत और इसी इल्म का सबूत था कि सब अहले इल्म थे हमारे, जिनका आपने ज़िक्र किया। ज़ाहिर बात है मेरे वो दादा हैं क़िबला डॉक्टर मसूद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, और वो मेरे वालिद गिरामी क़िबला डॉक्टर साहबज़ादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर दामद बरकातुहुल आलिया के सगे मामू हैं माशाअल्लाह, जिन्होंने आला हज़रत पे कमाल काम किया। और इतना काम किया है कि उस वक्त, क्योंकि एक होता है शख्सियत का मौजूद होना, बिल्कुल उनकी अपनी हस्ती ज़रूर, उनका अपना इल्म, उनकी शख्सियत, लेकिन लोगों से छुपी हुई थी। लोग नहीं जानते थे आला हज़रत के बारे में इतना ज़्यादा, जैसे अभी हम अगला व्लॉग करेंगे अल अज़हर के बारे में। अल अज़हर मौजूद ज़रूर है, लेकिन इसके बारे में और इसकी पॉजिटिव पॉइंट हमारी आवाम नहीं जानती, जिसके लिए आप और हम कह रहे हैं कि हम लोगों को, नौजवानों को बताएं। बिल्कुल, तो बिल्कुल इसी तरह आवाम इतना न जानती थी। तुम्हारे हमारे डॉक्टर मसूद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह मेरे दादा जान ने इंतहाई आज़म काम करके इतना काम तहरीरी क्या, इल्मी, फ़िक्री, हर ज़ाविये से आला हज़रत पर काम किया। आला हज़रत की मुख्तलिफ छुपे हुए गोशों को आवाम के सामने लेकर आए, इतना कि उसके बाद उनका लक़ब ही माहिर रिज़वियात रख दिया गया। माशाअल्लाह, उनको माहिर रिज़वियात इसीलिए कहा गया कि एक्सपर्ट है रिज़वियात के अंदर, इससे पहले किसी ने इतना नहीं किया था। फिर यही वजह हुई, क्योंकि वजह वही मोहब्बत की आ जाती कि आबा वजदाद से चली आ रही है, क्योंकि आपके जो वालिद गिरामी थे क़िबला डॉक्टर मसूद मिल्लत के मुफ्ती आज़म मज़हरुल्लाह हिंद शाह मुफ्ती मोहम्मद मज़हरुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अपने वक्त के अज़ीम मुफ्ती, जिनका फ़तवा जो था पूरे हिंदू पाक के अंदर उस वक्त अलहदा ना हुआ था, उस वक्त भी उनका फ़तवा चलता था माशाअल्लाह, अदालतों में और बड़े बड़े कोर्ट्स के अंदर उनके फतावे की ये अहमियत थी। मुफ्ती आज़म मज़हरुल्लाह हिंद की, जिस तरह अज़हर का यहाँ अपना वो है, उस ज़माने में तो हिंदुस्तान, ज़ाहिरी बात है उनकी हुकूमत थी, लेकिन मुसलमानों के अंदर जो अहमियत वो मुफ्ती आज़म मज़हरुल्लाह।
تو وہ آپ کا تعلق جن کے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا قوی تھا کہ آپ اندازہ لگائیے محبت علمی کے کچھ ایسے مسائل ہوئے کہ جس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر بدبختوں نے فتوے دینے شروع کر دیے. آپ کو جناب عالیہ کفر کے، شرک کے اور اس طرح کی گستاخیوں کے فتوے، جو کہ مخالفوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، ہمیشہ سے جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کا جو دفاع کیا جن فتووں نے، وہ مفتی اعظم مظہر اللہ ہند رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے. سبحان اللہ. شاہ مفتی اعظم جو میرے والد گرامی کے نانا ہیں، ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب کے، اور مسعود ملت کے والد ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پھر جی 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 ہاں جی. اور اسی طرح جو ہمارے پردادا تھے شاہ رکن الدین الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، جنہوں نے رکن الدین رسالہ لکھا، اللہ، ان کے ساتھ بھی اعلیٰ حضرت کا اتنا قریبی اور محبت، وہی علم کا تعلق کہ باقاعدہ فتاوی رضویہ کے اندر الحمدللہ مولانا شاہ احمد رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو لکھا کرتے تھے فتاوی جات کے بارے، جیسے علمی باعث گفتگو پوچھنا، وہ موجود ہے، ان کا نام موجود ہے، اللہ اکبر. خاص طور پر حد نے بڑا خوبصورت انداز کے اندر مولانا المبجل المکرم الامین بھی انتہا القابات کے ساتھ قبلہ شاہ محمد رکن الدین الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یاد کیا، اور اپنی محبتیں جس طرح آج آپ کے ساتھ ہماری، تو یہ میں وہ محبتیں یاد دلا رہا ہوں کہ در حقیقت اعلیٰ حضرت کے ساتھ کوئی آج کا تعلق نہیں ہے، بہت پرانا تعلق ہے اس خاندان کا الحمدللہ. یہ میرے لیے نہ صرف خوشی کی بلکہ بڑی پرائڈ کی بات ہے حضرت کہ آپ سے بیٹھ کے میں گفتگو شنید کر پا رہا ہوں. ماشاءاللہ میں نے آپ کا علم بھی دیکھا ہے، آپ کی باتیں بھی سنی ہیں. ہر زیارت میں جس طرح آپ بریف کرتے ہیں ہم کو، وہ اس طرح کی بریفنگ مجھے اور کہیں سے نہیں ملتی. کتابوں میں مل جاتی ہیں لیکن سینہ بسینہ جو چیزیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ تعالی ان کا بڑا مزہ آتا ہے. اعلیٰ حضرت کا اس کا مطلب ہے حضرت معاملہ جو آج ینگسٹر سے میں بات چیت کرتا رہا ہوں، آپ لوگوں سے بھی بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ جو لوگوں سے ایک خاص تعلق تھا، اس کے بعد جو کچھ بدبخت تھے وہ پہلے دن سے ہی، جب وہ علم کے سمندر میں ابھی چھلانگ لگانے ہی والے تھے، اس وقت سے ہی ان کے پیچھے تھے. اور یہ دیکھیں آپ کیسے کہ ڈاکٹر صاحب کے جو جد امجد ہیں، انہوں نے کس طرح اس ٹائم پہ بھی اعلیٰ حضرت کا دفاع کیا. اور اس لیے آج میرے خیال میں میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج اس دور میں بھی، آج سے تقریباً 125 سال پہلے جو انہوں نے کام کیا تھا، آج ڈاکٹر عزیر صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آ کے آپ سے اعلیٰ حضرت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے ایک بڑا حضرت ہمارا بڑا زبردست یہ دورہ چل رہا ہے. اور میں تھوڑا سا اس آپ کو مزہ، اگر میں پوچھوں آپ کو مزہ آ رہا ہے علمی اور ماشاءاللہ جو منظر دیکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی سٹینڈنگ دیکھ کے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ سے. اعلیٰ حضرت کی سٹینڈنگ پوری دنیا میں تقریباً 1,20,000 اسٹوڈنٹس، 1,20,000 ایسا ہی، مطلب یہ بہت بڑی بات ہے. کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اس لیول نہیں، اور 20,000 کے قریب اس وقت باہر سے تمام ممالک سے آئے ہوئے ہیں بچے. ہم جہاں ٹھہرے ہوئے یہ ایک ہاسٹل ہے، اور اس ایک ہاسٹل میں 3,500 سے اوپر، اور اس جیسے بے شمار ہاسٹل قائرو، اسکندریہ، السیوط، ہر جگہ موجود ہے. یعنی ازہر پھیلا ہوا ہے پورے مصر میں، نہیں قاہرہ میں، اور اس کے علاوہ پورے مصر میں تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ باہر مصر سے بھی علیحدہ. اچھا حضرت، ایک آپ بڑا پیارا جملہ بولتے ہیں کہ مصر جو ہے نا وہ ایک الازہر مصر الگ ہے اور ایک مصر اور ہے. اس کا تھوڑا سا ہلکا سا اس کا صرف بتائیے گا، کیا یہ دینی خدمات کی وجہ سے الازہر کو ہم اس لیول پہ دیکھتے ہیں حضرت؟ جی ازہر کی جو سب سے بڑی خوبی کہہ لیجیے جو ہمارے افراد اور لوگوں سے ابھی تک پوشیدہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ لوگ جس کو ابھی تک صحیح معنی میں سمجھ نہیں پائے اور اس کو غلط انداز میں لے لیتے، وہ ہے ازہر کا اعتدال اور وسطیت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیلنس، ماشاءاللہ. اتنے انداز میں بیلنس ہے کہ انسان دنگ رہتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے کہ اختلاف بھی ہے، مگر اختلاف افتراق کا سبب نہیں ہے، اتحاد کا سبب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کمال ہے ازہر کا، سبحان اللہ. جس سے کوئی شخص بھی، مجھ سمیت آپ کوئی بھی نیا آتا ہے، اہل علم تو ہیں ہی متاثر، اہل علم تو جس نے علم حاصل کیا ہوا ہے، جو گہرائی کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، ہر زاویے کے اوپر غور و فکر، وہ تو متاثر. لیکن ایک عام آدمی بھی
یعنی اب جس طرح آپ آج اظہر کے بارے میں چاہ رہے ہیں کہ حضرت بتائیں کیونکہ آپ کو مزہ آیا، دیکھا، آپ خود انسپائر، اسی طرح ہمارے اس گروپ کے اندر جتنے ساتھی آ رہے ہیں الحمدللہ، آپ نے دیکھا یونیورسٹیز کے پروفیسر بھی ہیں ہمارے اس گروپ کے اندر، خیرپور یونیورسٹی سے بھی اہل علم بھی ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں، مشائخ بھی، وہ سب شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، حضور آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا الحمدللہ، سبحان اللہ، اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جو ہمیں ماشاء یقین نہیں آتا تھا۔ رات بھی پروفیسر صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر صاحب سے جو ہمارے اس گروپ کے اندر، کہ حضرت بہت بڑا کرم، مجھے تصور نہیں تھا کہ اظہر کا یہ پاکستان میں سبحان تو ہمارے اللہ، ذہن میں تھے ہی نہیں یہ بات۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، تاج الشریعہ کا یہاں پر آنا اور جی یہاں پر بہت اچھے لیول پر اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرنا اور گولڈ میڈل لینا اور اس کے بعد واپس جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فکر رضا کے حساب سے جامعہ ازہر کے ساتھ ایک اچھا کنیکشن بنا جی اعلیٰ حضرت کے جی خانوادے کا؟ جی حضرت کیوں نہیں؟ دیکھیں نا، اب میں آپ کو یہاں ایک نقطہ اور ذکر کرتا ہوں تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے حوالے سے، اور ان کے فالوورز کو بھی، اور آپ حضرات اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ فکر رضا جو ہے وہ ایک علیحدہ ڈائمنشن، بالکل ایسے ہی۔ اور اسلام یا ازہر ایک علیحدہ ڈائمنشن۔ لیکن اس کو سمجھیے گا، جب تاج الشریعہ علیہ الرحمہ یہاں تشریف لاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہائیسٹ لیول کے اساتذہ کے ساتھ علم حاصل کرتے، وہ افکار لیتے ہیں، ہم تو چند دن آ رہے ہیں، آپ غور کیجئے گا جی تھوڑا سا نقطے پہ، ہم نے چند دن آئے آپ حضرات، اور کتنے انسپائر، ان کے اعتدال، وسطیت اور ان کے بیلنس کے ساتھ، جو میں نے ابھی ذکر کیا، میں چونکہ تھوڑی سی تشریح ضروری ہے کہ بیلنس کا معنی یہ کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے یہ اختلاف نہیں کر رہے کسی سے، جی حضرت، یہ سمجھنا ضروری ہے ہماری آڈینس کے لیے، بالکل بالکل کہ یہ حضرت، معنی نہیں ہے کہ یہ آپ بہت اب امپورٹنٹ اختلاف پوائنٹ نہیں ہے کر، حضرت۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہاں میں ہاں ملائے چلے جاتے، نہیں دیکھیے وہ کل بھی ہمارا جو لیکچرز رہے اور مستقل، مالکی ہے، مالکی اپنی جگہ موجود ہے، اس کا اپنی ایک احترام ہے رائے کا، شافعی ہے، اس کا اپنا احترام ہے اپنی رائے کا، حنفی ہے، اس کا اپنی رائے کا احترام ہے اپنی جگہ، ماشاء اللہ، لیکن فرق کیا ہے بیسک؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ حنفی ہیں نا، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی صحیح ہیں میں غلط یہ ہوں؟ غلط ہے، بالکل صحیح فرمایا۔ دیکھیے کیا انداز ہے اختلاف، وہ کہہ رہے ہیں آپ کا ذہن اللہ نے اختلاف، تو میں اپنے لیکچرز میں اکثر کہتا ہوں کہ الاختلاف یعنی حسن الکون، یہ اختلاف کائنات کے کائنات کا حسن ہے، خود اللہ نے رکھا ہے اس حسن کو، آپ کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جیسے اختلاف امتی رحمہ، اب مالکی، شافعی، حنبلی، ازہر نے یہ منہج اپنایا کہ یہ سارے کے سارے اپنی جگہ موجود ہیں، ماشاء اللہ کوئی تعالیٰ، حرج کی بات نہیں، ماشاء کسی اللہ قسم کی کوئی تعالیٰ، تکلیف نہیں، ماشاء اللہ لیکن تعالیٰ، آپ کسی کو گالی نہیں دیں، نہیں بالکل، آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ بھئی غلط کیسے، اس پر بھی پھر علمی بحث ہم اگلے ولاگز میں کریں گے، جو کل کے دکتور نے سمجھایا تھا کہ بالکل در حقیقت یہ کیا معنی ہے اس حدیث کا، کہ جس کے اندر ایک مجتہد اگر اصابہ تو فلہ اجران اور مخطئ فلہ اجر واحد، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، کہا اس کے سمجھنے میں بھی ہمارے لوگ غلطی کر رہے ہیں اس حدیث غلطی کے، کر رہے ہیں، اور پھر اس پر بھی ہم اگلے ولاگ میں گفتگو انشاءاللہ۔ کریں گے، لیکن یہ جو میں آپ کو تھوڑی سی مکمل کر جاؤں، اور تاج الشریعہ والی جو بات آپ نے پوچھی یہ بڑی اہم، تو وہ جو اعتدال اور وسطیت ہے، جو بیلنس ہے، کہ جس کے اندر کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں ہے، کسی کے ساتھ تشدد نہیں ہے، بلکہ اس کے آراء کو سننا، تحمل کے ساتھ، مزاج کے ساتھ، اس کے، اور اگر آپ کے پاس دلائل ہیں اپنے پیش کر دیجئے قوی انداز کے اندر، ماشاء اللہ، تو آپ دیکھیے تاج الشریعہ نے بھی یہی چیزیں اپنائی، اپنائی، اور یہ اعلیٰ حضرت کے پاس سے چلی آ رہی ہیں، بالکل ایسے ہی، اگر آپ غور کریں گے، بالکل ایسے ہی، اعلیٰ دلائل حضرت، سے بات کرتے تھے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ دلائل نے سے بات کرتے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، بڑے بڑے ائمہ، ان عزت بھی کر رہے، لیکن ساتھ ساتھ فرما رہے تطفلات، یہ انہوں نے تھوڑی سی باتیں ایسی، ہاں، اور اس کے اندر جناب میرے دلائل یہ، میرے میرے دلائل، دلائل، اب حضور سبحان والا اللہ، آپ اندازہ سبحان لگائیں، اللہ، تو وہی اسلوب حضرت کا بھی تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، تاج الشریعہ نے بھی پھر اسی اسلوب کو اپناتے ہوئے یہاں تشریف لے کر آئے اور وہاں لے کر گئے، اور یہی اسلام کا اسلوب، یہی اسلام کا حسن، ماشاء اللہ یہی تعالیٰ، مصطفیٰ کریم کا، ماشاء یہی اللہ، صحابہ کا، یہی اسلاف کا ہمارا۔ اچھا حضرت، آخری سوال، جی حضور ہے، حضرت اہل سنت کے بارے میں نا یہ ایک تاثر ہے جی کہ یہ جیسے بر صغیر تک ہی مقید ہے، باقی عرب میں تو اہل سنت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں حضرت آپ یہ کیا آپ بتائیں نے گے؟ بڑا کمال سوال کر دیا ہے، بہت عمدہ، کیونکہ لوگوں کو اس بارے میں بھی بڑی غلط فہمیاں، میں آپ کو اگر عرض کروں تو اصل بات یہ کہ یہ جو مصر دولت جمہوریہ مصر العربیہ اور خاص طور پہ الازہر الشریف ہے، یہ ٹوٹلی سنی، اہل سنہ اور اہل صوفیاء، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
یہ ملک ہی صوفیہ، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بالکل حضرت، بالکل حضرت. کہ جو دکاتر ہیں بظاہر پینٹ شرٹ کے اندر ہیں، لیکن تصوف پر جو پرسوں سبحان دکتور اللہ. مولانا صاحب نے گفتگو کی ہے، وہ عملی تصوف ان کی شخصیت سے جھلک رہا تھا اور ہماری آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے. اور حضرت اللہ جو پر نور مزار مبارک میں نے دیکھے، اللہ کمال ہے، جا کے ایک رقت طاری ہو جاتی. رقت طاری ہو جائے. تو اب آپ اندازہ اور ان مصریوں کی محبت دیکھی ان مزارات سے، سبحان تو آپ اندازہ لگائیں اس سے بڑا بھی کوئی ثبوت ہوگا اہل سنت اور اہل صوفیاء کا. تو جو غلط فہمیاں وہ غلط فہمیاں ہیں، جو حقائق ہیں وہ حقائق میں. الحمدللہ یہاں جو عرب کے اندر، عرب میں البتہ خاص طور پہ مصر کی بات، باقی کچھ دول عربیہ ایسے ہیں، کچھ عرب ممالک ایسے ہیں کہ جن کی فکر پھر وہ دوسرے حضرات مختلف ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے ہی عرب ملک ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ کی افکار مختلف، جیسے ہماری یہ سب میں ہے، کسی کا کوئی فرقہ ہے، کسی کا کوئی مسلک، کسی کی کوئی فکر. ہم ان کے حضرت ایک شام یمن جی جیسا حدیث مبارکہ میں جی حضور کون حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا دیا کہ ان کی لیے خیر کی دعا کی. دعائیں کی. اور اس کے بعد جو مصر ہے، اس میں قرآن میں بار بار ذکر ہے کہ اگر جی سلامتی چاہتے ہو، امن کے داخل ہو جاؤ تو مصر میں داخل ہو جاؤ. مصر تو آمینی. اس کی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں تو ہمیں اہل سنت آج بھی نظر آتی آج بھی ہے، شام میں بھی، یمن میں بھی، بالکل اور الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھ لیا مصر میں بھی. یہ سلسلہ حضرت ہم چلا کے رکھیں گے. جزاک اللہ. اور نوجوان میرے ساتھ جڑے رہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آپ کی تاریخ صحیح طریقے سے، صحیح افراد سے، صحیح اشخاص سے، صحیح ایسے لوگوں سے ملاؤں جو واقعی اہل علم ہیں. انسنی باتیں، جواد رضا خان. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.